बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में खबरें ही खबरें हैं और हालात बता रहे हैं कि हुकूमत के लिए खबरों के बुरा वक्त शुरू हुआ जाता है। सिर्फ आईनी तरमीम में नाकामी, दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की आवाम से मुतालबा किया है कि पूरी कौम 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में कश्तियाँ जला कर निकले। अब हुकूमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। एनआरओ लेने और एनआरओ देने वालों का दौर गुजर गया। इमरान खान के इस बयान के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे पता है पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, फसादियत शुरू है, पुलिस खानदान शरीफ का जाती गुलाम का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी की कीमत तो देना पड़ती है। उन्होंने कहा, मैंने पुरसाइज जिंदगी छोड़ के जेल के छोटे से सेल 8x10 में रह रहा हूं अवाम की तरक्की के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए नदामत ही नदामत, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। आज पीटीआई के इशाइये में मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए और उन्होंने कहा, मसफदे की शिक्के क्या मसफदा ही नहीं मानते। मौलाना को आखिरी मनाने की कोशिश, जिसमें हुकूमत की तरफ से जबरदस्त ऑफर्स की गई। मौलाना ने कहा कोई और बात करें। जब वक्त पड़ता है कहते हो कि मौलाना लॉन्ग मार्च करे, मौलाना स्ट्रीट पावर दिखाए और डील नवाज शरीफ करके कमर जवेद बाजवा से लंदन चले गए। उन्होंने कहा अब दिल्ली दूरस्त। दूसरी तरफ नाजरीन, वजीर कानून को आज वकील भी याद आ गए, जिन्हें नजरअंदाज करके एक आईनी अदालत बनाना चाह रहे थे। आइन से ही मुतजादम जाकर वकला को कहा तो वकला ने सवाल किए, फाइज ईसा को भूल जाए। अब गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं अक्टूबर के आखिर में फाइज ईसा साहब का रोल खत्म हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से कोई साजिशी अनासर नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ हामद खान ने कहा कि, और मुनीर मलिक ने जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट बार में वर्थ है, उन्होंने कहा 90% वकला कायद ईसा को मजीद एक्सटेंशन या उम्र में तोसीर नहीं देना चाहते और 73 के आइन को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा लगता है हुकूमत के लिए अब तमाम रास्ते साजिशों के भी बंद होते जा रहे हैं। आईनी रास्तों में तो इनकी नाकामी है, इनका मुकद्दर रही। सियासी हालात में, सियासी रास्ते में 8 फरवरी इनके लिए ऐसी खाई साबित हुई कि उसके बाद इनके सियासी कैरियर मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वाशगावल का जो भी हो जाए लाहौर का जलसा रोकना आवाम का समुंदर को हुकूमत के बस की बात नहीं। ये तो डूबती कश्ती है, कभी जलजले और तूफान और अवामी समुंदर को रोकना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने कहा लाहौर में पीटीआई के लिए एक आईजी पंजाब नामी शख्स हैं जो पीटीआई के जलसे के रोकने के लिए पकड़ दकड़ शुरू करा दी गई है। इमरान खान की मशीरा अलीमा खान ने हमसे बात करते हुए बताया, इमरान खान ने कहा मुझे जेल में आने की, बाहर आने की कोई जल्दी नहीं। मैं अब इन 2 खानदानों, शरीफ और जरदारी खानदानों से, इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को निजात दिलाकर पाकिस्तान आवाम का बनाऊंगा, चंद खानदानों का पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बात आवाम के दिलों की बात है। इमरान खान ने कहा कि मातहत अदलिया और पुलिस
پر کسی کو اعتماد نہیں رہا. ایک واحد کرن ہے سپریم کورٹ. اب اس کو بھی کمزور کرنے کے لیے کبھی 3 مسودے دکھاتے ہیں، کبھی مسودے دکھاتے ہی نہیں، کبھی پی ٹی آئی کے رہنما کو اغوا کیا جاتا ہے، اور مولانا نہیں مانتے تو کسیانی بلی کھمبا نوچے. انہوں نے کہا بلاول نے اپنے ہی نانا کے بنائے ہوئے آئین پر بھی حملہ کر دیا. عمران خان نے کہا صرف اس وقت سپریم کورٹ سے لوگوں کی امیدیں ہیں، اس کو بھی تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہونے دے گی. وکلا برادری اور پاکستان کی عوام اور سول سوسائٹی ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، لہذا حکومتی سازشیں اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھا ہے، آئی پی پیز پہ نہیں کنٹرول کر سکے. ٹیکس چور سیٹ فراڈیے، ایک 5 سیٹوں کی ہر مہینے اربوں روپے چوری کی تفصیلات میرے پاس آ چکی ہیں. ہر مہینے اربوں روپے ٹیکس چوری کی. یہ جو بوتلیں بناتے ہیں، مختلف پروڈکشن کرتے ہیں، اس کی تعداد نہیں بناتے، صرف چند پیسے دیتے ہیں. تو کیا حکومت عوام پر بار بار بجلی کا بوجھ ڈالنے کی بجائے اشرافیہ سے قرضے لے؟ 29% صرف ٹیکس دینا ہے، 34% چوری کرتے ہیں. 100 میں سے 10 روپے یا 5 روپے 60 روپے پہ ٹیکس دیتے ہیں، 90 روپے چوری کرتے ہیں. انہوں نے کہا اب اس مافیا کو بھی عمران خان آ کے کنٹرول کرے گا. انہوں نے کہا حکومت سے اپنے تو خرچے کم نہیں کرتی مگر عوام پر بوجھ ڈالتی ہے. اسی وجہ سے پاکستان سے سرمایہ لوگ باہر نکال رہے ہیں کہ حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہے، یہ چوری کے ووٹوں سے آئی ہے، ان کے پاس الیکشن جیتنے کا نہیں تھا. عوام اب لوگوں کا پاکستان کی عوام پر حکومت پر عدم اعتماد کر چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکومت این آر او کی پیداوار ہے اور جعلی مینڈیٹ کی ہے. اب پاکستان طریقے انصاف اس ملک کو نئے الیکشن یا مینڈیٹ چوری کا واپس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ نہ مجھ سے کوئی بات کرے، نہ میں بات سنوں گا، نہ بات کروں گا. این آر او کے دروازے ختم ہو گئے، این آر او بند ہوگا، چوری کرپشن بند ہوگی، ٹیکس چوری، سیلز ٹیکس چوری، ایکسائز ٹیکس چوری بند ہوگی تو ملک کو 1 سال بعد قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے کہا غریبوں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے اشرافیہ ٹیکس دینے سے بھاگتی ہے اور ایف پی آر اور انکم ٹیکس کے لوگ ملی بھگت سے ملک کو چند کروڑوں کے لیے اربوں خربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان نے کہا کہ اب میں کسی چور ڈاکو کو اقتدار میں آ کے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 2.25 سال سے زیادہ ہر طاقت کا ناجائز استعمال کیا، لیکن خود حکومت کی مقبولیت اور اداروں کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی. سپریم کورٹ سے لوگ وابستہ ہے مگر یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب عدالتوں پر حملہ آور ہے. انہوں نے کہا وزیر قانون کا کردار نہایت مایوس کن ہے. حامد خان نے اس دفعہ کھل کے کہا کہ وکلا کو ہائی جیک نہیں کیا جا سکتا. وکلا برادری نہ بکتی ہے نہ جھکتی ہے، جتنے مرضی فنڈ دے دیں. وکلا برادری آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہر اول دستہ ہے اور موومنٹ چلائی جائے گی اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جایا جائے گا. آئین کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. فائز عیسیٰ اکتوبر میں قصہ ماضی بن جائیں گے. انہیں آئینی عدالت کا سربراہ لگا کے انہوں نے عمران خان نے کہا کہ وہ شخص جو خود جعلی مینڈیٹ سے آیا ہے، مینڈیٹ چوری سے آیا ہے، وہ ایک جان کے آئینی عدالت بنانا چاہتا ہے، اس میں فائز عیسیٰ کا سربراہ لگا کے اپنی مرضی کے 4 ریٹائرڈ جج لگا کر. اب ایسا نہیں ہوگا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اصلاحات کے ذریعے خرچ کم کر کے آمدنی کو بڑھانا ہوگا، ٹیکس میں بہتری لانی ہوگی، ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ حکمرانوں کا
بیرون ملک اربوں خربوں روپے ہے، انہیں پاکستان سے انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اسی لیے میں نے ایک پینے کی باہر پراپرٹی نہیں بنائی۔ انہوں نے کہا ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، محنتی دیانتدار افسران کی ضرورت ہے، اور مافیا کو ہاتھ ڈال کے دکھاؤں گا اور پاکستان کو اس کے دلدل سے نکالوں گا، کرپشن اور مافیا سے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے صرف اور صرف دیانتداری، ایماندار افسران اور ملک سے محب وطن لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پوری ٹیم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آئینی ماہرین کو کہا کہ معاشی ٹیم کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مولانا نے ریجیکٹ کر دیا، اور پیپلز پارٹی بھی اب کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر آج موقف ہی بدل، خود بلاول بھٹو صاحب مختلف ٹی ویوں میں ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں میرا بیپر لے لو، میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں۔ بلاول بھٹو صاحب آپ کی والدہ بہت بڑی لیڈر تھی، بے نظیر، ملک سے محبت کرتی تھی۔ آخری جب وہ آئی تو ایک ہفتہ پہلے ان کی شہادت سے غالباً 27 دسمبر 2007 میں میری ملاقات ہوئی۔ وہ تو ملک کے لیے کہہ رہی تھی آپ کے والد صاحب آئین توڑ رہے ہیں، ہمیں آپ سے توقع تھی کہ آپ نوجوان ہیں، آپ شریف خاندان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، لیکن شاید آپ نے اپنے ہی نانا کے خلاف جو قانون انہوں نے بنایا تھا، آئین بنایا تھا، انہیں پر آئین شکنوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، ضیاء الحق کو اور اس کی باقیادت شریف فیملی، نواز شریف، انہوں نے کہا نواز شریف، عمران خان نے اس موقع پر کہا نواز شریف ہو یا زرداری سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک ہیں، یہ پیسہ انہیں دینا پڑے گا۔ اور پچھلے 6 ماہ سے کھربوں روپے بیرون ملک گیا، لوگوں نے دبئی میں 4 5 جعلی کمپنیاں بنا لی ہیں، لوگوں کے گوداموں میں غیر ملکی اربوں روپے کی کرنسی ہے۔ اگر ایک صحافی 10-15 سرمایہ داروں کی ٹیکس چوری کی ڈیٹیل 3 سال کی نکال سکتا ہے کہ اتنا مال انہوں نے ایف بی آر کے لیے بنایا، ہر بندے 2 کھاتے رکھتا ہے، اور اتنا ذاتی بنایا کیش کا، تو پھر سرکاری اداروں سے روپے لینے والے ایف بی آر اور انکم ٹیکس سوئے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا بیرون ملک مقیم پاکستانی جو اوورسیز، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، دبئی ابوظہبی میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ان کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لایا جائے گا اور انہیں سہولتیں دی جائیں گی اور کرپٹ مافیا کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ بیرون ملک پاکستانی اثاثہ ہیں پاکستان کا، قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہوگی، کیونکہ موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی زیرو ہو چکی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا چائنا کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی، تو پاکستان میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ صرف یہاں اداروں کو انڈیپینڈنٹ اور بزنس مینوں کو سہولتیں دینی ہوں گی، ناجائز۔ انہوں نے کہا 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی چیمبر میں رجسٹر کروائی ہیں، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جعلی نام سے ڈالی ہیں، اور بھائی پچھلے 2 مہینے میں ٹیکس چوری اور ملک کا رشوت لینے والوں پہ ایویڈنس 3 سال کی، ان کی 2 کھاتے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس، ایک ایف بی آر کے لیے، ایک مالک کے لیے، سیٹ کے لیے۔ سیٹ کی چمنیں عجیب و غریب ہے، کراچی بیٹھے بھی چملے مارتا ہے، لاہور میں آ کے بھی بند کمروں میں بیٹھ کے چملے مارتے ہیں، باہر بھی مارتے ہیں، اور یقیناً ایسے صحافی بھی یہ لوگ ہیں۔ اب میرا خیال ہے عمران خان نے جو حتمی فیصلہ دیا ہے اپنی اکانومی ٹیم کو کہ آپ نے ملک کو اب ترقی لانا ہے، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، جنہوں نے لوٹا ادارے کام کریں گے، اور اب آنے والی پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی عوام کے لیے سب سے پہلے روزگار، تعلیم، صحت اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا ہوگا۔ جب معاشرے میں امن اور انصاف ہوتا ہے تو اسی معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سیاسی استحکام کے بغیر عمران خان کے مطابق معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی، چاہے جو مرضی کر لے،
قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری آ ہی نہیں سکتی. یہ اس میں جڑے ہوئے ہیں. انہوں عمران خان نے کہا اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک کو آج دو بڑوں نے اس نیچ پر لایا ہے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور PTI. ناظرین، یہ وہ حالات ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آدم نذیر تاڑڑ کا کردار بھی صحافی وکلا برادری کے مطابق اچھا نہیں ہے. مسودہ آج بھی اوریجنل نہیں آیا. وکلا کو جو انہوں نے خطاب کیا اس میں پورے مسودے پر بات ہی نہیں کی گئی. لیکن حامد خان، منیر ملک اور تمام بارس عدلیہ کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی عوام جمہوریت کی بہتری کے لیے 8 فروری کے ووٹ پر کا پیرا دینے کا عہد کر چکی ہے. یہاں انہیں چوری کا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا یا نئے الیکشن کرانے ہوں گے. کچھ لوگ ملک سے پھر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس دفعہ کوئی دبئی جائے گا، کوئی سعودی عرب، کوئی UK اور کوئی امریکہ، جبکہ بعض حکومت کے اعلیٰ بیوروکریٹ جن کے بچے بیرون ملک تعلیم لے رہے ہیں، اربوں روپے باہر ہنڈی کے ذریعے بھجوا رہے ہیں. اور یہی حالات بعض حکومتی اراکین کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات مل رہی ہیں. اس سلسلے میں اسد طور نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا قصہ ختم ہو گیا ہے. حکومت ایک دفعہ دوبارہ کوشش کرے گی. اسی لیے گزشتہ رات مولانا سے ملاقات کی گئی، لیکن ابھی تک مولانا صاحب کسی بھی بات پر کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا، یہ وقت مناسب نہیں. اور وہ لاہور سے اسلام آباد سے PTI کے عشائیے کے بعد ملتان روانہ ہو گئے. سازشی عناصر اب بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن جب عوام 25 کروڑ عوام میں شعور بیدار ہو تو اسے سلانا، اسے ڈرانا، اس کو دھمکانا جہالت اور احمقوں کی جنت میں ہے. اب لگتا ہے شیخ اکرم وقاص نے کہا کہ ہمیں قیدی 804 کا ڈیالہ جیل سے حکم آیا، جلسہ تو ہوگا، دمادم مست کلندر ہو. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پولیس جتنی مرضی کر لے، ہم نے جلسہ کرنا ہے اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن پرامن. اگر ہمارے ساتھیوں کو اغوا کا سلسلہ نہ رکا تو حکومت کے خلاف عدالتوں سے مقدمات کے آرڈر رہیں گے. اور ایسے پولیس افسران کی فہرست بنانا شروع کر دی گئی ہے جو فسادیت اور ظلم میں، چاہے وہ FIA کے ہو، اینٹی کرپشن کے ہو، FIA کے ہو، پنجاب پولیس کے ہو یا نیب کے. ناظرین، لگتا ہے چور پکڑے جائیں گے اور محب وطن پاکستانیوں کے لیے پاکستان خوشحال ہوگا. یہی دعا ہے، یہی مقصد ہے، یہی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جہاں رہے پاکستان کے لیے دعا گو رہے. پاکستان زندہ باد.